Hi friends, my name is Fatima Wasim. Welcome back to my channel. On 7th July, Indian cinema lost its actor Dilip Kumar. We contacted Ahmed Wasi, Urdu poet, film songwriter, and radio announcer. He shared his views on Dilip Kumar. Here is the recording. आखिर दिलीप कुमार साहब इंतकाल कर गए। वो सचमुच मर गए। यूं तो फिल्मी पर्दे पर वो कई बार मरे और कुछ यूं मरे कि देखने वालों ने, तमाशाइयों ने कहा, जियो क्या मरे हो। और शायद यही दुआएं थी जो उनको इतनी तवील उम्र 98 साल की नसीब। वो दुनिया वालों के लिए जिए, दुनिया में जिए और दुनिया की वालों की तरह जिए, लेकिन दुनिया वालों के साथ जीते जीते उनकी अपनी एक कायनात भी थी, उनकी अपनी जमीन थी, उनका अपना आसमान था, उनकी अपनी दिशाएं थी, उनकी अपनी फिजाएं थी, उनके अपने मौसम थे। और वो मौसम उनके इतने तावे थे कि जब भी वो पुकारते, मौसम हाथ बांधे उनके सामने चले आते। ये मौसम गुनगुनाते भी, मुस्कुराते भी, रुलाते भी। ये मौसम जुदाई के थे, ये मौसम मिलन के होते, ये मौसम जज्बाती होते, कभी ये मौसम माँ के लिए होते, कभी ये मौसम माशूका के लिए होता है। और अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरह से इनकी अदायगी होती। दिलीप कुमार कभी शहजादा सलीम बने, कभी देवदास बने, कभी राम बने, कभी श्याम बने, कभी गंगा बने और न जाने कितने किरदार अदा किए। उन्होंने ये दिखाया, फिल्मी दुनिया को बताया कि चेहरा क्या होता है, अदाकार का चेहरा क्या होता है। उनके चेहरे की खूबी ये थी, उनकी अदाकारी की एक अदा ये भी थी कि जब वो अपने जहनी तनाव को या दिल के जज्बात की कश्मकश को या अंदरूनी कर्ब को जाहिर करना चाहते तो उनके माथे पर, उनकी पेशानी पर दो रगें उभर आती थी। मुख्तलिफ सीन में, मुख्तलिफ फिल्मों में आपको उनकी ये अदायगी नजर है। उन्होंने ये बताया कि नजरों का उठना क्या कहता है, नजरों का झुकना क्या बोलता है। उन्होंने ये बताया कि खामोशी आवाज किस तरह बन जाती है। उन्होंने ये सिखाया कि खामोशी से, आहिस्ता से मकालमे बोलना किस तरह दिल को छूते हैं, किस तरह रूह में उतर जाते हैं, और बुलंद आवाज में बोलना किस तरह गूंज बन जाते हैं। उनकी अपनी एक अदा थी, उनकी अपनी एक स्टाइल थी, और उसका अक्स उनके आने वाली अदाकारों के नस्लों को जरूर पड़ा। आपको कितनों में उनका, दिलीप कुमार का अक्स नजर आएगा। कुछ तो सीन पूरे पूरे लगेंगे कि दिलीप कुमार के किए हुए सीन हैं। उसकी वजह थी, जब कोई नया अदाकार अच्छी तरह से वो सीन अदा नहीं कर पाता था तो डायरेक्टर आखिर हार कर ही कहता था इसे उस तरह करो जिस तरह यूसुफ साहब ने किया है। इस तरह वो अदाकार मजबूर हो जाता था कि वो बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चले। ये मैंने खुद देखा है, शूटिंग मैंने देखी। लेकिन दिलीप कुमार सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक बाशऊर इंसान थे, वो एक दानिश्वर थे, वो एक इंटेलेक्चुअल थे। उनकी नजर जिस तरह कुरान, नहजुल बलागा और करबला के वाक़यात पे थी, उसी तरह वो रामायण और महाभारत को भी देखते थे। वो जिस तरह गालिब मीर पे बात कर सकते थे, उसी तरह सूरदास और कबीर और टैगोर पे भी बात करते थे। वो जितनी अच्छी उर्दू और पश्तो बोल लेते थे, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, अवधी और ब्रज भाषा के अलावा दूसरी हिंदुस्तानी जबानें बोल लेते थे। उन्हें ये मालूम था कि आवाम से जुड़ने के लिए ये जरूरी है कि आवाम तक जाया जाए, और इसलिए वो जब भी मुल्क पर कोई वक्त पड़ा है, वो सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, उन्होंने जलसे किए हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है और चंदा इकट्ठा किया है, और इस तरह
قوم اور ملک کی خدمت کی ہے. کوئی بھی موقع ہو دلیپ کمار کے پاس کوئی پہنچ جاتا تھا وہ ہمیشہ اس کی مدد کیا کرتے تھے. یہ باتیں ان کے مرنے کے بعد کری بہت کی خفیہ امداد کیا کرتے تھے، ان کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دلیپ کمار سے جو بھی ملتا ایسا لگتا کہ دلیپ کمار صرف اسی سے ملتا. وہ ملاقات کی پرچھائیاں لے کر اپنے ساتھ ساری زندگی چلا کرتا. مجھے بھی اتفاق ہوا دلیپ صاحب کو مشاعروں میں جب سے میں دیکھتا تھا اور احساس تو ہوتا تھا کہ کوئی بہت عظیم ہستی ہے اور ان کا نام اور ان سے وابستگی ان کی فلمیں دیکھ کر پہلے سے تھی، لیکن ملنے کا اتفاق باقاعدہ نہیں ہوا تھا. مجھے جب پتا چلا کہ فلم بیراٹ کے مکالمے ڈاکٹر راہی معصوم رضا لکھ رہے ہیں تو میں ان کے یہاں گھر جایا کرتا تھا، ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو ان سے میں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ دلیپ کمار صاحب سے ملوا دیجیے. یہ سن 1970 کی بات ہے. بیراٹ کی شوٹنگ اندھیری میں نٹراج اسٹوڈیو میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ تم فلاں دن وہاں آ جاؤ، میں آ رہا ہوں اور میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا. ان دنوں میں گھاٹ کوپر میں رہا کرتا تھا، ان دنوں میں اندھیری میں رہ رہا ہوں، لیکن اتفاق سے اب نٹراج اسٹوڈیو ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے. تو میں صبح 9 بجے تیار ہو کر پہنچ گیا. راہی صاحب مجھے لے کر میکپ روم تک گئے. دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی تشریف لے آئیے. ہم دونوں اندر داخل ہوئے. دیکھا دلیپ کمار صاحب اپنے پاؤں دبوا رہے ہیں، کہنے لگے کہ آج پاؤں میں بہت تکلیف ہے. ہم لوگ جب میں اندر گیا راہی صاحب کے ساتھ تو راہی صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ یہ بہت اچھے شاعر ہیں اور سید زادے ہیں. یہ سن کر دلیپ کمار اٹھ پڑے. راہی صاحب نے کہا ارے آپ آرام کیجیے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے. کہنے لگے دو سید زادے کھڑے ہیں اور میں لیٹر ہوں، مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے. اور یہ کہہ کر مسافیہ کیا ہاتھ میں لایا، بیٹھے باتیں کی، پوچھا اور اس کے بعد چائے منگوائی، چائے بنائی، چائے پلائی. تو یہ ایک ملاقات تھی جس کی پرچھائی میں آج تک لیے گھوم رہا ہوں اور ذہن میں ان کی ملاقات کا باقاعدہ ملاقات کا یہ حلقہ برابر بنا ہوا ہے. ایک اثر، ایک چھاپ، ایک تاثر بنا ہوا ہے آج تک. اور ایک اور ملاقات جو بہت اہم رہی، باقاعدہ ملاقات یوں نہیں، ایک جلسے مشاعرے کی بات ہے. 1997 میں دسمبر کے 1997 میں ممبئی کے نہرو ہال میں ایک زبردست مشاعرہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب کی 200 سالہ جشن، غالب کا 200 سالہ یوم پیدائش منایا جا رہا تھا، کیونکہ غالب کا جنم 1797 میں 20 دسمبر کو ہوا تھا اور دسمبر میں 1997 میں ہی یہ مشاعرہ رکھا گیا تھا. مشاعرہ کیونکہ غالب کی یاد میں تھا تو اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اس میں غالب کی غزلوں کے اوپر لکھی ہوئی غزلیں ہی پڑھی جائیں اور شاعروں کو 3 مصرے دیے گئے تھے غالب کے، ان میں سے کسی ایک پر آپ غزل کہہ کے لائیے اور پڑھیے. میں نے بھی شرکت کی. مشاعرے کی صدارت سردار جعفری صاحب کر رہے تھے اور لیکن اس کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ دلیپ کمار صاحب تھے جو سامنے پہلی صف میں بیٹھے تھے. ان کے ساتھ مشہور مصور ایم ایف حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک یادگار لمحہ تھا. میں ڈائس پہ بیٹھا تھا لیکن میرے ذہن میں بار بار ایک چیز ایک بات گھوم رہی تھی اور میرے اندر ایک لہر ٹوٹ رہی تھی کہ وہ شخص جس کو میں دیکھنے کے لیے کالج سے جاتا تھا، یونیورسٹی سے جاتا تھا، کوئی بہانہ گھر میں بنا کے جاتا تھا، جس کی فلمیں دیکھنے کے لیے، جسے سننے کے لیے میں جایا کرتا تھا، کبھی ٹکٹ لائن میں کھڑے ہو کے خریدتا تھا، کبھی بلیک سے خریدتا تھا، آج وہ شخص مجھے سنے گا. مجھے بڑی اندر سے مسرت دی تھی اور ایک بڑا احساس، عجیب سا احساس بھی ہو رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے اپنی غزل پیش کی. بعد میں دلیپ کمار صاحب نے جو اپنی تقریر کی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پھول جھڑتے تھے منہ سے. اور میں اگر اس وقت اپنا وہ شعر نہ دہراؤں تو شاید ان کی تعریف پوری طرح نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے،
ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو اس مشاعرے کا تاثر آج تک ہے. کہتے ہیں کہ کسی بھی کلا کے لیے 9 رس مانے گئے ہیں. 9 رسوں میں سے 2 کو چھوڑ کر 7 رسوں کا استعمال ہر کلا کے لیے کیا گیا ہے. دلیپ کمار کی فلموں میں آپ کو یہ سارے رس نظر آئیں گے. ان کی اداکاری 7 رسوں سے بھرپور ہے. آپ دیکھیے وہ ایک ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں. انہوں نے جب جس طرح کی اداکاری کی ہے لوگ وہی اداکاری کرنے لگے. انہوں نے جب ہاتھ میں تلوار لیا تو تلواریں چلنے لگی. انہوں نے جب کامیڈی کی تو لوگ کا ہیرو کامیڈی کرنے لگا. جب انہوں نے ڈانس کیا ناچے جب وہ تو ہر ہیرو ٹھمکے لگانے لگا. تو یہ دلیپ کمار ہے. کیونکہ دلیپ کمار ایک ادارے کا نام نہیں ہے. دلیپ کمار ایک اداکار کا نام نہیں ہے. ایک اسکول کا نام نہیں. دلیپ کمار ایک تاریخ کا نام ہے. اور یہ تاریخ اب شاید کوئی دوسری نہ لکھی جائے. کیونکہ ان کی فلمیں جگنو، میلا، بابل، داغ، کوہ نور، آزاد، نیا دور، دیوداس اور دوسری فلمیں، یہ تو میں نے ان فلموں کا نام لیا جو بلیک اینڈ وائٹ رہی. اس کے بعد جب رنگین دور شروع ہوا اس کے بعد کی فلمیں رام اور شیام، گنگا جمنا اور شکتی اور سوداگر، ان فلموں کو آپ دیکھیے. یہ فلمیں نہیں ہیں، سونا ہے، خزانے ہیں. اور انہی خزانوں کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں. ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے دلیپ کمار کو دیکھا ہے. ہم نے دلیپ کمار کی اداکاری دیکھی. ہمارے پاس دلیپ کمار کا سرمایہ ہے، وہ خزانہ ہے جو ہم کو دے کر گئے. اور اسی لیے ان کے پرستاروں، ان کے چاہنے والوں، ان کے فینس اور ان کے مداحوں میں دلیپ کمار کی یاد کی فلم ہمیشہ چلتی رہے گی اور اس کا کبھی دا اینڈ نہیں آنے والا ہے.